ایک बहुत बड़ा जामिया पैकेज दिया है और कराची के अवाम बहुत खुश है। हम आज सवाल जवाब करेंगे कि कराची की सफाई सुथराई तो हो जाएगी, क्या कराची के वो लोग जो पहले कोरोना की वजह से मुश्किलात का शिकार थे, बेरोजगारी का शिकार थे और फिर बारिशों ने उन्हें कहीं का रहने नहीं दिया, कराची में क्या सब लोग रात को रोटी खा के सोते हैं? भूखे तो नहीं सोते। और इसके अलावा हम बात करेंगे कराची की डॉक्टर माहा के कत्ल के, पुरस्रार कत्ल के हवाले से भी कि उन्होंने खुदकशी की या उन्हें कत्ल किया गया। सूदखोरी, सूद पे पैसे देना और खुदकशियां, ये भी हमारा एक मौजू है। इसके अलावा हम एक दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे जो बड़ा दर्दनाक भी है कि बारिशों में गरीबों के घर क्यों ढह जाते हैं। बारिशों में गरीबों के घरों की दीवारें क्यों गिर जाती हैं, छतें क्यों गिर जाती हैं और इसके नतीजे में उन घरों के मकीन जो है वो तमाम के तमाम जो है वो मलबे तले दब कर हलाक क्यों हो जाते हैं। ये वाकया लाहौर में कल भी हुआ, अंदरूने शहर हुआ, जहां एक मियां बीवी अपने 3 बच्चों समेत जो है वो मलबे तले आके इंतकाल कर गया। अस्सलाम वालेकुम शहबाज मियां साहब, कैसे हैं आप? जी खैरियत, बहुत शुक्रिया सर। मियां नवाज शरीफ साहब को आपने इश्तिहारी करार दिलवा दिया है। बिल्कुल उन्होंने इश्तिहारी होना ही था और जब वो मुल्क के अंदर नहीं होंगे, वो जब अदालत को ये कह के जाएंगे कि वो अपना इलाज के लिए जा रहे हैं और जब तक डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं होते वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो खावर साहब आप मुझे बताइए, 70 साल की उम्र में जो एक शख्स को ये बीमारियां हों तो क्या उनको कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है और तमाम बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं? जिनका एक ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई हो, शुगर भी हो, ब्लड प्रेशर भी हो और भी उनको कई जुमला अमराज हों इस उम्र में, तो मियां नवाज शरीफ का इलाज कौन कर सकता है जो कि फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आए? देखिए मियां साहब, मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इस वक्त सफ़े अव्वल के सियासतदान हैं। ये हमें उनकी जो फॉलोअरशिप है, उनके जो वोटर्स हैं, उनका हल्का ख़ास तौर पे लाहौर हो या पंजाब हो, वो एक वसी हल्का रखते हैं अपनी सियासत के लिए। तो मेरे ख्याल में क्या आपके नज़दीक एक पॉपुलर सियासतदान जो होता है उसके लिए अवाम और मुल्क ज़्यादा अहम होना चाहिए या अपनी बीमारियां जिनका पाकिस्तान में भी इलाज हो सकता हो? सर देखें, आप तो एक आइडियल बात कर रहे हैं कि वाकईतन इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल पंजाब जो है वो मियां नवाज शरीफ का था और आज भी बड़ी हद तक मियां नवाज शरीफ के ही जो है मुस्लिम लीग नवाज का है। लेकिन इसके साथ साथ अलमिया ये भी है कि मियां नवाज शरीफ कोई पहली दफ़ा वतन से नहीं गए और इस बार तो वो इलाज का बहाना बना के पाकिस्तान से गए और उस वतन से गए जिसके वो कुछ तकरीबन जो इन पे है कि 30-35 साल हुक्मरान रहे। आपको बताता चलूँ कि महनाज रहमान साहबा इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है, हम साथ साथ उनसे भी गुफ्तगू करते रहेंगे। और आप बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उसमें खावर साहब अगर मियां नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता तो ये बड़ी बदकिस्मती है उनके लिए। एक बहुत बड़ा मैं समझता सवालिया निशान भी है, ताना भी है कि जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और उनके भाई जो हैं 3 दफ़ा सूबे पंजाब के वज़ीर आला रहे, एक हॉस्पिटल नहीं है जो 70 साल मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलाज कर सके। तो यही उनकी सियासत के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान से मोहब्बत उनकी कितनी है, पाकिस्तान से कितना लगाव है, उन्हें अपनी ज़िंदगी और आसाइशें ज़्यादा अजीज़ हैं या पाकिस्तानी अवाम, इसका फैसला इस चीज़ से हो जाता है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में जो मौजूदगी है वो उनके लिए ज़्यादा अहम है और उन्हें बीमारी के बावजूद, देखिए कि यहाँ वो बीमार थे, प्लेटलेट्स का मसला था और बेशुमार बीमारियाँ हैं और हम इनकार नहीं कर सकते इस बात से।
اور اس پہ کسی قسم کا آرگو نہیں دے سکتے کہ وہ بیمار نہیں ہیں، وہ بیمار ہیں، لیکن جس طریقے سے لندن میں انہوں نے اپنے علاج پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی، یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، یا اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے جو سرٹیفکیٹ بھیجے میڈیکل کے وہ بھی قبول نہیں کیے گئے یہاں پر. تو اس طرح اگر میاں نواز شریف پاکستان تشریف لے آئیں تو میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اور ان کی دوسری قیادت کی سیاست بھی جو ہے، اور جو الزامات ہیں خاموشی کے اور مصلحت پسندی کے شہباز شریف پر، شاید وہ بھی ختم ہو جائے. سر وہ یقینی طور پہ ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ میاں نواز شریف کی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جیل کے اندر نہیں رہ سکتے. یہ آپ نے جنرل پرویز مشرف کے وقت میں بھی دیکھا کہ وہ ایک بڑی ڈیل کر کے گئے، اب بھی وہ کوڑ لکھپت جیل کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے میاں نواز شریف. بہرحال یہ ان کی شخصیت کا ایک کمزور پہلو ہے، یہ کمزور پہلو ہے، یہ سر ان کی شخصیت کا، ان کی تربیت کا سیاسی ایک کمزور پہلو ہے کہ بہت بڑے لیڈر ہونے کے باوجود بھی، 3 دفعہ پرائم منسٹر بننے کے باوجود بھی وہ جیل میں رہنا پسند نہیں کرتے. یہ بہرحال ایک ان کا ایک ساتھ ساتھ ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں مہناز رحمان صاحبہ سے. السلام علیکم مہناز، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. مہناز، ہم نے آپ سے بہت ساری کراچی کے حوالے سے باتیں بھی کرنی ہے، لیکن ہم ایک موضوع کو سامنے نہیں اب تک لائے تھے جو آج ہم لانا چاہ رہے ہیں. وہ کراچی کا جو مشہور کیس ہے ڈاکٹر مہا کے قتل کا کیس جو ہے، اور آج میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں ثابت ہوتا ہے کہ شاید اس نے خود کشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا ہے، کیونکہ گولی جو اس کی کنپٹی پہ ماری گئی ہے وہ بائیں طرف سے ماری گئی ہے، جبکہ وہ لیفٹ ہینڈر نہیں تھی، وہ رائٹ ہینڈر تھی. بالکل بالکل. تو یہ پوائنٹ ہم نے پہلے سے اٹھایا تھا، یہ پہلے ہم نے پوائنٹ اٹھایا تھا، اور ہیومن رائٹس والوں کو بھی بھیجنا تھا یہ کیس، اور دوسرے بھی جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں کہ ذرا اس کو چیک کریں کہ اگر وہ لیفٹ ہینڈ استعمال نہیں کرتی تھی تو پھر لیفٹ ہینڈ سے گولی کیسے چلی. اور یہ شروع سے ہی کچھ ہمیں یعنی لگ رہا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم نے اب جاننے والے سب کو لیکن پہلے شروع کوئی مان نہیں رہا تھا، مگر کہ بعد میں مانے ہیں، اور اب یہ رپورٹ اس طرح سے سامنے آئی ہیں جس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ نے اس کیس کی، آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے عورت فاؤنڈیشن، وہ بھی اس کیس پہ کچھ ورک کر رہی ہے یا انویسٹیگیشن آپ لوگوں نے کی؟ نہیں، یہ ہمارے مینڈیٹ میں تو نہیں آتا، یعنی آتا بھی ہے، لیکن یہ کہ قانونی کارروائی ہے اس کے لیے ہم نے مطلب سندھ ہیومن رائٹ کمیشن کی جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ کو اطلاع دے دی تھی، اور سارے یہ اپنے شکوک و شبہات بھی ظاہر کر دیے تھے. اور جو ہمارے پولیس گروپس ہیں واٹس ایپ پہ بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ سول سوسائٹی کا ساتھ دیں، وہاں بھی ہم نے یہ اپنے ڈال دیا تھا کہ بھئی اس کو دیکھیں کہ یہ واقعی خودکشی ہے یا قتل ہے، اس کو اچھی طرح چیک کریں. تو فورینسک کے اور کرمنالوجی کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپنے نام ظاہر ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ہمارے تھرو جو ہمیں جو کچھ بتایا تھا وہ ہم نے سب پولیس کے اعلیٰ افسران کے واٹس ایپ گروپ پہ بھی ڈالا، سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بھیجا، اور پروونشل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن سے بھی ہم رابطے میں ہیں. جی تو یہ جو خواتین کا یہ ڈاکٹر مہا کا کیس تو ایک تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے. پاکستان میں پنجاب میں بھی ہم نے میرا خیال ہے اس ہفتے میں 3-4 دفعے یہ گفتگو کی ہے، اور مجھے آپ سے سوال دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج پھر یہاں کے جو ہمارے لوکل اخبارات ہیں پنجاب کے، ان میں نے بچیوں سے زیادتی کے جو کیسز ہیں، بچی کو اغوا کرنا اور اس کے بعد زیادتی کرنا اور پھر اس کو کہیں ویرانے میں اس کی لاش کو پھینک دینا، اور یہ کیسز جو ہے کراچی میں بھی ہوتے رہے ہیں، بڑے مشہور کیسز بھی ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ بتائیں گی کہ ان کے تدارک کے لیے
آپ کی تنظیم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے یا دوسری تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، یا اس مسئلے کا بچیوں کو خاص طور پہ چھوٹی بچیوں کو تحفظ دینے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے جو اب تک نہیں ہوئے؟ دیکھیے جب زینب کیس آئے تھے نا قصور کا، تو ظاہر ہے کہ پوری قوم ہل کے رہ گئی تھی، اور اس کے بعد بہت سے اقدامات کیے گئے، میڈیا نے بھی بہت ساتھ دیا، گورنمنٹ نے بھی لا بھی بنا دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو فرسٹریشن اور گھٹن ہے، ایک تو یہ کہ سیکس ایجوکیشن، یعنی بچوں کو یہ بتانا کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، یہ کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے جسمانی کیا تبدیلیاں آئیں گی، یعنی جو سائنٹیفک چیزیں ہیں جو کہ نصاب کا حصہ ہونے چاہیے ہمارے یہاں، اس کو بھی ایک ممنوع موضوع بنا دیا گیا ہے. تو وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا جو لے جا رہے ہیں وہ استحصال کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اگر بچوں کو شروع سے تعلیم دی جائے، انہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتایا جائے، یہ پیرنٹس کا بھی فرض ہے، ٹیچرز کا بھی. اور زینب والے کیس کے بعد اس پہ کافی کام بھی ہوا ہے، میڈیا نے بھی بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے، لیکن اوور آل جو معاشرے میں گھٹن ہے، ایک صحت مند معاشرہ پیدا کرنا ضروری. دیکھیں نا ہمارے اسپورٹس اور کھیلوں پہ توجہ نہیں دی جاتی، کافی سرگرمیاں سب بند ہو گئی. ایک جو انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی کی طرف جو معاشرہ چلا گیا، اس نے ذہنوں کو اتنا تنگ کر دیا کہ اب وہ بچوں کو، یعنی بچیاں کیا، لڑکوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں. کراچی میں تو ایسے بہت واقعات ہیں بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ. تو ہم نے اتنا گندا غلیظ کر دیا معاشرے کو. ہمارا مطالبہ یہی رہا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دیں. یہاں لڑکیوں کے سپورٹس کو، لڑکیوں کے کھیل کود کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جو مرد یہ سب حرکتیں بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں اسے برا نہیں سمجھا جا رہا. یعنی یہ آپ جو انتہا پسند ہے وہ خود ہی اس طرح کی چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں، اور ہم ان کے خلاف ہیں. اچھا، میرے ساتھ مہناز لاہور پریس کلب کے سابق صدر محمد شہباز میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ میڈم، آپ نے بالکل درست کہا. معاشرے کے اندر جو انتہا پسندی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایجوکیشن نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک آبادی جو ہے، جو آبادی کا جمع غفیر ہے پاکستان کے اندر جو بڑھتا ہوا، میرے خیال میں یہ بھی بڑی وجہ ہے. غربت جو ہے اس کے آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو بچوں کے سیکچول ابیوز ہے اس کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہماری کچھ سوشل نارمز بھی ایسی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، گلی محلے کے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا کوئی ممانعت نہیں سمجھتے، کہ کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. تو پیرنٹس کو بھی اس حوالے سے گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اپنے بچوں کے حوالے سے بہت قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو گلی محلے میں اس طرح کسی کے گھر میں نہیں جانے دینا چاہیے، یا کوئی انکلز ہیں ان کے پاس نہیں جانا دینا چاہیے، یا مدارس کے اندر، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ والدین کا کردار سب سے اہم ہے. گھریلو ملازمین جو ایون گھریلو ملازمین، ڈرائیور جو ہیں، ان سے کس طرح بچوں کو بچایا جا سکتا ہے. کہ سب سے اہم یہ ہے کہ جو یہ واقعات بھی اگر آپ دیکھیں تو غریب سوسائٹیوں میں ہو رہے ہیں، جو کم پڑھے لکھے افراد ہیں ان کے بچوں کے ساتھ یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، یا غربت زیادہ ہے وہاں یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں تو اپنی ورک شاپ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جب آپ عورتوں کے تشدد کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا تشدد تو غربت خود ہے. دیکھیں غربت سے بڑا تشدد آپ اپنے لوگوں پہ اور کیا کریں گے، کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ نہ اسے بنیادی ضروریات ملتی ہیں، نہ وہ اپنے بچوں کے فیملی پلاننگ کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، نہ وہ ان کو اچھی کوالٹی آف لائف دے سکتے ہیں. تو غربت بالکل سب سے بڑا مسئلہ، اور اس کے لیے وہی ہے کہ ایک فلاحی ریاست جس میں سوشل سیکورٹی جو ہے ہر سٹیزن کو ملے، بے روزگاروں کو بے روزگاری کا الاؤنس ملے. مہناز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم میاں نواز شریف صاحب کا کیس بھی ڈسکس کر رہے ہیں. میں ایک سوال محمد شہباز میاں صاحب سے کر رہا تھا نواز شریف کے بارے میں، اس کا ایک حصہ باقی ہے، میں ذرا ان سے ایک بات کر لوں، آپ پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سر آج نواز شریف کے لیے آخری دن تھا، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ 9 دن کے اندر اندر عدالت کے سامنے سرنڈر کرے. تو نون لیگ کی قیادت نے تو جب یہ عدالت نے حکم دیا پہلے دن ہی انکار کر دیا تھا کہ وہ سرنڈر نہیں کریں گے، اور آج ان کی طرف سے ایک درخواست بھی نظر ثانی کی جو ہے وہ دائر کی گئی ہے
کہ عدالت جو ہے وہ اپنا حکم واپس لے کہ نواز شریف صاحب سلنڈر کرے، یعنی کہ وہ سلنڈر نہیں کرنا چاہتے. تو ان کے لیے کہتے ہیں جی ممکن نہیں ہے، اور ان کی جو صحت ہے، جو بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے نون لیگ نے، ویلڈ بھی ہے. ایک نون لیگ کا پوائنٹ جو ہے اس درخواست میں ویلڈ بھی ہے کہ جناب اگر نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ انہیں واپس بلانا چاہتے ہیں، تو آپ نے جب سے وہ گئے ہیں تو آپ نے سرکاری طور پر حکومتی سطح پہ، سفارتی سطح پہ، اپنے کونسل خانے کی سطح پہ کوئی ایسی رپورٹس کیوں نہیں عدالت میں پیش کی کہ جن سے ثابت ہو کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، جی بیمار نہیں ہے؟ یہ بات تو درست ہے. اس میں حکومت پنجاب جو جب بھیجنے میں جو پیش تھی، اس کے بعد وفاقی کابینہ میں منظوری ہوئی، کیونکہ ای سی ایل سے نام نکالنا تھا میاں نواز شریف کا، عمران خان تک، وزیر اعظم تک یہ فیصلہ ہوا تھا. اور سر اس سے زیادہ خبر صاحب جو اہم کیس تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کو جو بیرون ملک علاج کی اجازت دی گئی تھی، اور اس میں میاں شہباز شریف تھے، وہ گارنٹر بنے تھے، اور انہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو واپس لانے کے ذمہ دار ہوں گے، اور 6 ہفتے کی ضمانت ملی تھی. اور عدالت نے ساتھ یہ کہا تھا کہ اگر حکومت پنجاب رپورٹ سے مطمئن ہوگی تو یہ بڑھائی جا سکتی ہے. حکومت پنجاب کیا یہ کافی تھا کہ ایک آدمی جس کو مجرم قرار دے دیا گیا ہو، جس کو 10 سال کی سزا یافتہ آدمی ہو، اور یہ 50 روپے کی ضمانت پہ اس کو بیرون ملک بھیج دیا گیا؟ تو کیا آپ کے نزدیک یہ درست فیصلہ تھا؟ یہ دیکھیں خاور صاحب، عدالت نے فیصلہ کیا، ہم عدالتی فیصلے کو اس طرح تو چیلنج نہیں کر سکتے. نہیں. لیکن سر اس کے دیکھیے، عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پنجاب حکومت مطمئن نہیں ہوتی تو پھر واپس کورٹ میں آئے. اب پنجاب حکومت بھی سیاست کر رہی ہے. اگر مسلم لیگ نواز سیاست کر کے باہر گئی ہے، چھوٹی موٹی کسی ڈیل کر کے نکلے میاں نواز شریف، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. اس وقت تو یاسمین راشد ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، حتیٰ کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے جو شوکت خانم کے ہاسپٹل کے سی او ہیں ان کو بھی بورڈ میں شامل کر دیا تھا. تمام رپورٹس تھی کہ میاں نواز شریف جو ہیں بس ان پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، جتنی جلدی انہیں باہر بھیجا جائے. اب جب کہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو پھر پنجاب حکومت پراپر راستہ اپنائے، لاہور ہائی کورٹ میں جائے اور کہے جی ہم ان رپورٹ سے مطمئن نہیں ہیں. جی مہناز، میں بڑی مبارک دیتا ہوں آپ کو کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے بالآخر کراچی پہنچے اور انہوں نے 11 ارب روپے کا آپ لوگوں کو پیکج دیا. آپ تو امیر ہو گئے آپ تو راتوں رات امیر ہو گئے. میرا سوال اس ضمن میں یہ ہے، 2-3 سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو صرف گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اناؤنسمنٹ کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا؟ کیا ان کو کراچی شہر کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور کراچی کے جو متاثرین ہیں ان سے ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا بارشوں سے صرف کراچی متاثر نہیں ہوا، سندھ کے بے شمار شہر متاثر ہوئے ہیں؟ کیا انہیں سندھ کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 11 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے بعد کیا کراچی میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ رات کو بھوکے نہیں سوتے، پیٹ بھر کر روٹی کھاتے ہیں اور چین کی نیند سوتے ہیں؟ کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں؟ اب یہ تو پریوں کی کہانی 111 روپے پریوں کی کہانی نہ سنائیں. ایکچولی دیکھیں کراچی میں جو مسئلہ ہے یہ سیاسی پارٹیوں کی آپس کی جو کشتی ہے نا، اس نے کراچی کو تباہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے کراچی کے یہ 2 بڑی پارٹیاں جو ہیں، پیپلز پارٹی اور MQM، اور اس کے بعد اب جب PTI نے الیکشن لڑا تو ان کو اتنی زیادہ سیٹیں کراچی سے ملی، تو اب وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کراچی میں کام کرنے سے زیادہ ان کو یہ شوق ہے کہ ان کو کریڈٹ ملے. اگر ہم نے کچھ کام کر دیا تو کہیں دوسری پارٹی کو کریڈٹ نہ مل جائے. اس چکر میں کراچی کو کوئی نہیں پوچھتا، کراچی کا ستیاناش، کراچی کا برا حال، یہ ان تینوں پارٹیوں کی سیاسی چپکلش کا نتیجہ ہے. اور اگر یہ میں کہتی ہوں خدا کے لیے سیاست کو الگ رکھیں، اپنے شہریوں کی تکالیف کا سوچیں. اور دیکھیں یہ جو مسائل ہیں، یہ جو اربن پلانرز ہوتے ہیں نا دنیا بھر میں ہیں، ہم پاکستان میں بہت اچھے اربن پلانرز ہیں جو شہری منصوبہ بندی کے ماہرین جو ہیں
جو کہ عوام دوست ہے، جیسے عارف حسن ہے کراچی میں، ان کے ادارے ہیں، URC ہے، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں بھی وہ لوگ کام کرتے ہیں. تو ایسی جو عوام دوست منصوبہ بندی کے ماہر ہیں، ان کی تجاویز پہ عمل کریں. وہ لوگ تجاویز دے دے کے تھک گئے ہیں. مطلب سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر نیت ہو کرنے کی، لیکن وہ نیت اس لیے نہیں کہ ہائے دوسری پارٹی کو کریڈٹ نہ چلے جائے، ہائے دوسری پارٹی کو یہ نہ ہو جائے. ان تینوں چاروں پارٹیوں نے ہمیں بس ہمارے شہریوں کو ستیہ ناش کر دیا. میں کیا کہوں. اچھا یہ بتائیے آپ کہ اگر یہ تھیوری مان لی جائے وفاقی حکومت کی کہ کراچی شہر کو فیڈریشن کے حوالے کر دیا جائے اور زیر کنٹرول کر دیا جائے، تو کیا کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کچھ مداوع ہو سکتا ہے اس سے؟ فیڈرل کیا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط بنائیں اور نیچے گراس روٹ لیول پہ جائیں. دیکھیے ہم جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہمارا یہ پکا یقین ہے کہ جب تک بلدیاتی ادارے، بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہوگا، سندھ کے مسائل، کراچی کے مسائل، پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیے جمہوریت کی بات کرنا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ تینوں ٹیئرز پہ کام نہ کریں، یعنی وفاقی، صوبائی اور لوکل بلدیاتی. تو آپ دو تک تو بات کرتے ہیں، وفاق کی آپ بات کر لیتے ہیں، آپ صوبے کی بات کر لیتے ہیں، گراس روٹ کی کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ جو مسائل ہیں، یہ کچرا اٹھانا، یہ ڈرینیج، یہ ساری جو کراچی کے مسائل ہیں، جو کراچی تباہ ہو رہا ہے، وہ تو سارے بلدیاتی حکومت کو کرنے کے. ہمارا مطالبہ یہ ہے بلدیاتی قانون میں صحیح ترامیم کریں اور مضبوط قسم کا بلدیاتی نظام لائیں، جو یہ ان کے پاس بجٹ ہو، ان کو صحیح بجٹ ایلوکیٹ کریں، ان کو امپاور کریں تاکہ وہ کراچی کے مسائل حل کریں. لیکن وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہائے کہیں دوسری پارٹی نہ جیت جائے، ہائے کہیں یہ نہ ہو جائے. بس وہ ان کی ہائے ہائے میں ہم کراچی والے تو مارے گئے. آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان بنیادی مسائل میں ایک مسئلہ پانی کی قلت کا بھی ہے. آپ اپنے گھر میں کھانا پکائیں، برتن دھوئیں یا فرش کی صفائی کریں، جو پانی درکار ہوتا ہے آپ کو خریدنا پڑتا ہے. تو یہ جو واٹر مافیا ہے، یہ اس کا خاتمہ ممکن ہے، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مافیاز ہیں، پانی کے مافیاز اور ٹینکر مافیاز، ان کو سرکاری لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے اور اربوں روپے جو ہیں وہ کمائے جاتے ہیں ہر مہینے. جی بالکل، یہ ٹینکرز مافیا ہے، یہ ٹرانسپورٹ مافیا ہے. یہ لوگ کوئی عوام کی سہولت کا کام نہیں ہونے دیتے. اور ظاہر ہے کہ سب یہ جو کرپشن ہے وہ اس کی جڑیں آپ کو پتہ ہے یہ کہاں تک پھیلی ہوئی. تو جب تک یہ سارے مافیاز کو ختم نہیں کیا جائے، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. دیکھیے اگر پولیٹیکل ول ہو، عوام کا درد ہو، غریب آدمی کا درد ہو ان کے دل میں، تو یہ سارے مافیاز کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر پولیٹیکل ول ہی نہ ہو تو پھر کیا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں جو پانی ہے وہ چوری ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پانی کی چوری ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی کیسے چوری ہوتا ہے، کون چوری کرتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا ان کے پاس راستے کیا ہوتے ہیں؟ پانی کیسے چوری کرتے ہیں؟ یہ ہائیڈرنٹس تو جو پانی کے جہاں سے آتے ہیں نا، وہاں یہ ٹینکر مافیا کا قبضہ ہے نا. وہ ساری ٹینکرز بھر لیتے ہیں نا، ٹینکرز وہ بیچتے ہیں. سب سے بنیادی جو یہ اس میں کلپریٹ ہے وہ ٹینکر مافیا ہے. وہ پانی کی چوری وہی اصل میں تو وہی کرتے ہیں. چھوٹے موٹے علاقوں میں کئی غریبوں نے کوئی پائپ لائن توڑ لی تو وہ تو کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں نا، پھر جا کے اس کی مرمت ہو جاتی ہے. لیکن اصل چوری تو یہ ٹینکر مافیا ہی کرتے ہیں نا. پانی ان کے پاس ٹینکر میں کہاں سے آتا ہے؟ اگر کراچی میں پانی کم ہے تو ٹینکرز میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیسے یہ بیچ رہے ہیں؟ کیسے پورے کراچی کو سپلائی کر رہے ہیں؟ مہناز، آپ کا بہت ٹائم لیا ہم نے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ مہناز سے ہمارا آئندہ بھی رابطہ رہے گا. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.